जनाब सदर मुअज़्ज़िज़ीन जो हमारे दोस्त स्टेज पर बैठे हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये खुशकिस्मती है कि इंतहाई अहम तरीन मौजू और एक ऐसी शख्सियत के बारे में मुझे हुक्म आज़ा हुआ है कि अगर इन तमाम दरख्तों को कलम बना दिया जाए और इस ज़मीन के ऊपर जो पानी है उसको स्याही बना दिया जाए तो तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी सीरत को बयान करना बहुत मुश्किल है। चाहे कि हम 10, 15, 20 मिनट में उनकी सीरत के बारे में हम बातचीत करें, लेकिन वक्त कम है तो मैं चाहूँगा कि मैं एक इजमाली खाका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का वो आपके सामने पेश करूँ। तो अगर मेरे ख्यालात, मेरे अफकार उससे किसी को कोई इख्तिलाफ होगा तो हम बाद में सवाल जवाब की महफिल में भी उसमें बातचीत कर सकेंगे। तो सिर्फ आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि इंतहाई अजीम शख्सियत के बारे में जो बातचीत हो रही है उसको आप पूरी तवज्जो से सुने। 570 ईस्वी में इस दुनिया में जुल्म, जबर, तबकातियत, गुलामी का राज था। एक तरफ कैसरे रोम की हुक्मरानी थी, एक तरफ कैसरे रोम और किसरा ईरान, इन दोनों ने पूरी दुनिया में इस्तेसाल का बाजार गर्म कर रखा था। और उस वक्त में अल्लाह ताला की मशीयत ये थी कि अरब में एक ऐसा शख्स आए जो कैसरो किसरा को खत्म कर दे, जो गुलामी के तो इंसानियत के गले से उतार कर पांव में फेंक दे, और दौलत के ढेर जो चंद लोगों ने अपनी जेब में रखे हैं, उस एक तनाज़े दौलत और वसाइल के ऊपर चंद लोगों का जो एतकार है, कब्जा है, उस कब्जे को खत्म करे ताकि ये दौलत तमाम इंसानों में बराबर तकसीम हो और तमाम इंसानियत तरक्की की जो शाहराह है उसमें गामजन हो और कोई इंसान किसी का गुलाम ना रहे। ऐसे वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। आज सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन जिस मौजू के ऊपर लोगों के अज़हान में है वो यही मौजू है। चंद लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का मुताला करते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर ये पूरी दुनिया बरेलवी बन जाए तो सारा मसला हल हो जाएगा। चंद लोग कहते हैं कि अगर सारी दुनिया देवबंदी बन जाए तो सारा मसला हल हो जाएगा। चंद लोग कहते हैं कि सब लोग अगर शिया काफिर कहना शुरू कर दे, शियों को काफिर करार दिया जाए तो सब मसला हल हो जाएगा। और सारे मुसलमान मिलके कहते हैं कि सारी दुनिया के लोग अगर मुसलमान हो जाए तो सारा मसला हल हो जाएगा। ये सब बातें गलत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का मकसद कुरान हकीम ने बयान किया। सूरह अल हदीद आयत नंबर 25, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त, कि अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा, किताब दे के भेजा। मकसद ये है कि इंसानियत में अदल कायम करे, इंसाफ कायम करे। 570 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। उनकी जिंदगी का जो पहला फेज है 40 साल, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मैसेज दिया, मुख्तसरन अर्ज करूंगा कि जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से लड़कपन में कदम रखा 586 ईस्वी में, तो उन्होंने मक्का के सारे नौजवानों को जमा करके तमाम को मिला के एक मायदा किया जिसको अल्फुल फजूल कहा जाता है। फजूल का मतलब हुकूक, अल्फुल हुकूक। और उन तमाम नौजवानों को जमा करके ये कहते हैं कि आज से तमाम मजलूमों के साथ हम खड़े होंगे और तमाम जालिमों का मुकाबला करेंगे। जो जुल्म करने वाला है हम पूरी सोसाइटी को उस जुल्म के खिलाफ मुश्तमिल करेंगे। जो लोगों को गुलाम बनाने वाला है उस गुलामी के खिलाफ हम सब आरा होंगे। ये पैगाम था। और आखिर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे 1000 सुर्ख ऊंट भी दे दिए जाए तो ये जो हल्फुल फजूल का मायदा है कि इसकी एक शिक से भी मैं पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ। 40 साल का वक्त गुजारने के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इंतहाई बरगज़ीदा नबी बने, उनको उस मनसब पे रसालत के ऊपर फाइज किया गया, उस वक्त जब पहली वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाए, हजरत खदीजा जो उनकी अहलिया मोहतरमा थी, उन्होंने देखा कि बुखार की कैफियत है, बहुत बड़ी परेशानी है। वो परेशानी किस बात की थी
کہ جو ذمہ داری اللہ نے ان کو دی ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کا خوف اور پریشانی یہ ان کے دل اور دماغ میں تھی. تو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا ان کو کہ ان کی پوری زندگی کا احاطہ کر کے حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ ہر غریب کا ساتھ دیا، ہر مظلوم کا ساتھ دیا، ہر بیکس اور ہر جو ایسا شخص تھا جو سوسائٹی میں کمزور تھا، آپ نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا. اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے عبادات بہت کی ہیں یا کچھ، بلکہ وہ وصف جو 40 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کے سامنے رکھا، دنیا کے سامنے رکھا، اس بنیاد پہ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اس کے بعد صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام قوم کو بلا کے ان کے سامنے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو فلاح پا جاؤ گے. اس لا الہ الا اللہ کا کیا یہ مطلب ہے جو ہم سب لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے؟ بالکل بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے. اس کلمے کے 2 نتائج نکلیں گے. پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورا عرب تمہارا مطیع و فرما بردار ہوگا، پورے عرب کے اوپر تمہاری حکمرانی قائم ہوگی، اور پورا عجم جو ہے وہ بھی آپ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا. سامنے جو لوگ تھے ان میں سے ابو لہب اور ان لوگوں نے جو سردار تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلان تھا لا الہ الا اللہ کا، اس کو سمجھا جو آج مسلمان نہیں سمجھ رہے. وہ اعلان کیا تھا کہ ان ابو جہل کی، ابو لہب کی حکمرانی ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے پتھر اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک دیا کہ اے محمد، تم نے ہماری توہین کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ بلایا تھا. کسی غریب نے، مظلوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں ٹھکرایا. اس وقت جتنے بھی سردار تھے وہ سمجھ گئے کہ اس دعوت کا مطلب ہماری سرداری کا خاتمہ ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا فیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور کا، کہ مکہ میں 13 سال کا عرصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، تو اس 13 سال کے عرصے میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا؟ وہ 80-90 لوگ تھے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا. دعوت کیا تھی؟ کہ غلامی کو ختم کرنا ہے اور تمام انسانیت کو آزادی دلانی ہے. اور پھر انہوں نے اپنی پارٹی تیار کی، جماعت تیار کی. اور پھر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو نہیں لوگ سمجھتے، وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کا خاتمہ کیا. کبھی آپ نے سوچا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کا خاتمہ اس لیے کیا کہ بتوں کی کوئی پوجا نہیں کر سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں بت خانے موجود تھے اور لوگ ان میں جا کے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. انہوں نے اس وقت جو بت پرستی تھی اس کی جو وجہ تھی اس کا خاتمہ کیا. وہ وجہ کیا تھی؟ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ سیدھی سادھی بات تھی کہ وہ بت کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ سجدہ کرتے تھے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ناگوار گزرا. بالکل ایسا نہیں تھا. 3 وجوہات تھیں جس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کا خاتمہ کیا. پہلی بات یہ تھی کہ جو مکہ کے سردار تھے وہ بتوں کے نام پہ پیسہ بناتے تھے. لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے، چادریں چڑھاتے تھے، پیسے چڑھاتے تھے، سونا چاندی ان کے اوپر چڑھاتے تھے اور وہ کھا جاتے تھے. ایک ایک چادر جو ہے وہ 100 دفعہ بکتی تھی. پیسے دے کے ایک بندے نے خریدی، بت کے اوپر چڑھائی، وہ چادر پھر مجاور پائر لے آیا، پھر جا کے وہ بیچی. تو انہوں نے پیسہ کمانے کا، لوگوں کو لوٹنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا تھا. دوسرا یہ تھا کہ تقریباً 360 بت انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر رکھے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اس سوسائٹی کو 360 فرقوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا. اس تقسیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. اور پھر تیسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ جو بڑے خاندان کا بت تھا تو وہ بت تھا کہ جس میں سونا چاندی بہت زیادہ تھا. جو چھوٹے خاندان کے بت ہوتے تھے، کمتر لوگ ہوتے تھے، تو وہ بت ایسا ہے جس کے اوپر کوئی سونا چاندی کے کنگن نہیں ہے. تو یہ جو امتیازات معاشی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ ان لوگوں نے سوسائٹی میں قائم کیے ہیں، اس کا جو فکری ماخذ ہے یہ بت پرستی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت پرستی کو ختم کیا. آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ پہلو کیا ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں کہ نہیں ہے. تیسرا مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو شروع ہوتا ہے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے حکومت قائم کی. آپ نے دیکھا کہ جب وہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی تو اس حکومت کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا؟
جیسے 70 سال سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ جی مذہبی ریاست بنائیں گے، اسلامی ریاست بنائیں گے، کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی نے جب میثاق مدینہ کیا وہاں کے لوگوں کے ساتھ تو اپنی حکومت کا نام کیا رکھا؟ کیا اسلامی مملکت مدینہ رکھا؟ انہوں نے نام رکھا دولت العربیہ، کہ جو حکومت ہے وہ کسی مذہب کی نہیں ہوتی، حکومت تمام مذاہب کی، تمام رنگوں، تمام نسلوں کے حقوق کی پروٹیکشن کی ضامن ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کسی بھی مذہب کے نام کے اوپر اپنی حکومت کا نام نہیں رکھا۔ دولت السیہ، دولت العربیہ، تمام عربوں کی حکومت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی بنیاد رکھی 10,000 کی آبادی تھی، 500 مسلمان تھے، 9,500 غیر مسلم تھے۔ ان 9,500 لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مانا تو کیا وہ لیڈر اس لیے مانا کہ یہ مسلمان ہے اور ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس لیے لیڈر مانا کہ یہ شخص ہمارے سامنے ہے، مکہ میں اس کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ جب کبھی کسی ظالم نے مظلوم کے اوپر ظلم کیا تو یہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہا، جب کسی نے غلامی مسلط کی، یہ ہمیشہ جو غلامی مسلط کرنے والی طاقتیں تھی ان کے خلاف کھڑا رہا۔ جب معاشی استحصال اور لوٹ کھسوٹ کا بازار عرب کے جو سردار تھے انہوں نے گرم کیا ہوا تھا تو اپنے خاندان کو، اپنی رنگ اور نسل کے لوگوں کو ان کے مقابل آ کے اپنے چچا اور اپنے خاندان کے سامنے کیوں کھڑا ہو گیا؟ اس لیے کہ مقصد یہ تھا کہ غلامی کے نظام کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ مدینہ میں حکومت قائم کی تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے لوگ بہت ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا سماج کہ جس میں زکوٰۃ دینے والے بہت ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے، یہ وہ سماج ہوگا جہاں پہ دولت مساوات کے اصول کے اوپر سب میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ جو دولت پرست ہوگا، جو سرمایہ دار ہوگا، جو وڈیرا ہوگا تو اس کے لیے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کی انہوں نے خوشخبری سنائی۔ اور ایسی حکومت قائم کی جس میں امن تھا، جس میں برابری تھی، جس میں انصاف تھا، جس میں تمام کے تمام لوگوں کو ایک طرح سے ریاست ٹریٹ کرتی تھی۔ ریاست کبھی بھی اسلامی یا غیر اسلامی نہیں ہوتی۔ پاکستان بننے سے لے کے 70 سال سے ہم نے اسلامی غیر اسلامی کی موڑ لگائی ہوئی ہے، یہ اسلامی چیز ہے، یہ غیر اسلامی ہے، اسلامی شہد ہے، غیر اسلامی شہید ہے، شہد ہے، اسلامی سائنس ہے، غیر اسلامی ہے۔ یہ تمام کے تمام جو ویسے ہیں ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہماری جہالت کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ اور جب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو اگلا فیز ہے وہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، جب مکہ فتح کیا تو وہ نبوت کی تکمیل کا ایک بہت بڑا قدم تھا۔ آپ کو پتہ ہے مکہ کو کیوں فتح کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو اس لیے فتح کیا کہ مکہ میں 2 قبیلے تھے، ایک بنو بکر تھا اور دوسرا بنو خزاعہ تھی۔ بنو بکر جو تھا وہ بنو خزاعہ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے اور دونوں یہودی تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک اسلامی تھا اور دوسرا غیر اسلامی تھا اور ایک پکا نقشبندی یا سہروردی مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا، ایسا نہیں تھا۔ دونوں یہودی تھے، ایک مظلوم ہے اور ایک ظالم ہے۔ جو ظالم ہے چاہے یہودی ہے یا مسلمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو مظلوم ہے چاہے عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے مشرک ہے، کوئی بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو اپنے گلے سے لگایا کہ یہ غریب ہے، یہ مظلوم ہے، لوگ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ تو جب بنو بکر کا جو قبیلہ ہے اس نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کیا تو بنو خزاعہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، ان کے پاس آئے۔ یہ 630 عیسوی کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ اور ہم حلیف ہیں، ہمارا معاہدہ موجود ہے، ٹھیک ہے، میثاق جو صلح حدیبیہ ہے اس کی خلاف ورزی دوسرا جو ہمارا حریف قبیلہ ہے انہوں نے کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جہاد کا۔ وہ جو جہاد کا اعلان تھا کیا وہ لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے تھا؟ وہ کافروں کو مارنے کے لیے تھا؟ وہ فرقہ واریت کے لیے تھا؟ نہیں، وہ اس لیے تھا کہ ایک یہودیوں کا جو طبقہ ہے بنو بکر، وہ بنو خزاعہ جو ہمارے حلیف ہیں اور یہودی ہیں ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، تو اس لیے تمام صحابہ اپنی جانیں نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں، خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ کس کے لیے؟ بنو خزاعہ کے یہودیوں کے لیے، مظلوم کے لیے، غریب کے لیے، بے بس کے لیے، بے کس کے لیے، جس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے۔ اور پھر آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو چوتھا فیز تھا
وہ جب مکہ انہوں نے فتح کیا، اس کے بعد وہاں سے لے کے خطبہ حجت الوداع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو نبوت کا کلائمیکس ہے اور سب سے بڑی منہاج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی سیرت کی، وہی میں کہہ رہا تھا کہ وہ سیرت کے تمام پہلوؤں کو بیان کرنا یہ تو بہت مشکل ہے۔ وہ آخری پہلو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریباً 1,30,000 کے قریب لوگ کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور فاتح ہیں، عرب سے حکمرانی مکمل کر کے عجم کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پلیز اس چیز کے اوپر توجہ دیں، صرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں، کوئی کسی بندے کی کومنٹری یا تشریح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، خدا کی قسم اس گھر سے زیادہ محترم انسان کی جان ہے، اس گھر سے محترم انسان کا مال ہے۔ آج ہم مذہب کے نام کے اوپر انسانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کعبہ سے زیادہ افضل انسان ہے، انسان کی جان اور انسان کا مال۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن حکیم کے لیے انسان نہیں بنے، انسانوں کے لیے قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب نبی پہ نازل کیا۔ اور پھر آخری بات بھی یہ کروں گا، جو اس پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو انقلابی تصور ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی جماعت کے لوگ، یہاں پہ بات ہو رہی تھی استاد اور شاگرد کی، اکثر میں کہتا ہوں ایک وقت کا نبی اور وقت کا استاد، سب سے بڑا استاد وہ کبھی اپنے شاگرد کو شاگرد نہیں کہتا، بچے چھوٹے جاؤ پانی لے آؤ، جاؤ یہ کام کرو، کبھی بھی نہیں، بلکہ اپنے دوستوں کو، اپنے شاگردوں کو کہتا ہے اصحاب۔ اصحاب کا کیا مطلب؟ دوست، یہ میرے دوست ہیں۔ اور اللہ نے ان کو حکم دیا شاورہم فی الامر، کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو ان لوگوں کے ساتھ مشاورت کیا کریں، اور مشاورت کا ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ مشاورت کی، ڈیبیٹ کی، ڈسکشن کی، تنقید کی، اور ان کے صحابہ ان سے اختلاف رائے رکھتے تھے۔ انہوں نے اتنے اولو العزم لوگ تیار کیے۔ آخری بات کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیش قدمی کر رہے تھے، کیسر و کسرا کو مٹا رہے تھے، بروج الٹ رہے تھے، تو ایک پیغام حضرت عمر نے ربیع ابن عامر کو لکھ کے دیا کہ جاؤ رستم کے دربار میں اس پیغام کو پڑھ کے سناؤ کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کا مقصد کیا ہے، بعثت کا مقصد کیا ہے۔ ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد، کہ ہم یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائیں۔ وَمِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا وَالسَّحَاتِ، اور یہ جو دنیا کی تنگ دستی اور غربت ہے، آج تو مولویوں نے غربت کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ مولوی خود ہے، کسی فرقے کا ہو، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، کوئی بھی ہو، وہ انسان اور خدا اور انسان اور قرآن کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وَمِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا، ساتھ ہی کہ دنیا کی تنگ دستی سے نکال کے معاشی خوشحالی کی طرف ہم لانا چاہتے ہیں۔ وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، کہ یہ جو سیاسی نظام کا ظلم اور جبر ہے، چند سرمایہ داروں اور جاگیرداروں نے انسانیت کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اس غلامی کے توق کو ہم توڑنا چاہتے ہیں، زنجیروں کو توڑنا چاہتے ہیں، اور تمام انسانیت کو عدل اور برابری کے اوپر ان کو سماج دینا چاہتے ہیں، اور ہم رونا ختم کرنا چاہتے ہیں، ہنسنا سکھانا چاہتے ہیں، ہم غلامی کی زنجیریں توڑ کے تمام لوگوں کو برابر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سیرت نبوی کا انقلابی پہلو تھا۔ شکریہ۔